खिलाफत अहमदिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सबसे पहले तो मैं एक दुआ के लिए कहना चाहता हूँ। अभी उन्होंने बताया कि कादियान में क्योंकि गर्मियों में उन मुल्कों में आंधियाँ बहुत आती हैं, तो आंधी के आसार पैदा हो रहे हैं। दुआ करें अल्लाह ताला ये वक्त जो है जलसे का बकाया कार्रवाई अल्लाह ताला खैरियत से गुजार दे। अल्लाह ताला का ये बड़ा फजल व एहसान है कि जलसा सालाना कादियान आज इख्तिताम को पहुँच रहा है। इन दिनों में जलसे का इनेकाद पहला तजुर्बा था। इंतज़ामिया भी परेशान थी और अभी तक तो अल्लाह ताला ने बड़ा फजल फरमाया कि जिस दिन जलसे का इनेकाद होना था उससे एक दिन पहले सुबह भी आंधी आई, सारे इंतज़ामात दरहम बरहम हो गए, शाम को भी आंधी आई, तमाम इंतज़ामात दरहम बरहम हो गए। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से अहमदियों ने, जो कारकुनान ने, नौजवानों ने रात भर काम करके जलसा का इंतज़ाम अगले दिन के लिए तैयार कर दिया। अल्लाह करे कि बाकी वक्त भी अब खैरियत से गुजर जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये पहला तजुर्बा था, लेकिन अल्लाह ताला का हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जमात से हमेशा ये सलूक रहा है कि जब भी कोई नामसाद हालात पैदा हुए, अपने मुरवजा तरीक़ से हटकर काम करने की मजबूरी पैदा हुई और हमने खुदा ताला से मदद मांगते हुए, उसके हुज़ूर झुकते हुए, उस पर तवक्कुल करते हुए उस काम को करने के लिए अपने आप को तैयार किया, तो खुदा ताला की मदद हमेशा शामिल हाल रही। ये जलसा सालाना जो इन दिनों में हो रहा है, इसका इनेकाद तो असल में दिसंबर में होना था और उसके लिए मैंने नवंबर के आखिर में भारत का सफ़र भी किया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, पहले मैं जनूबी भारत के दौरे पर गया और उस दौरे के दौरान मुल्क में बाज़ हालात ऐसे पैदा हुए जिनकी बिना पर मैंने ये फ़ैसला किया कि कादियान का जलसा मुलतवी कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने बड़ी शिद्दत से जलसा सालाना के इनेकाद मुलतवी करने के बारे में दिल में डाला था, इसके इनेकाद के बारे में रोक और कब्ज़ की हालत पैदा की थी। बाज़ कादियान के मुखलिसीन ने लिखा भी कि गो हालात बज़ाहिर ख़राब नज़र आ रहे हैं, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कादियान को दारुल अमन कहा है, इसलिए कादियान का जलसा
ملتوی کرنے کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ بہرحال یہ ان کے جذبات تھے، اور میرے جنوبی ہندوستان سے واپسی کے بعد بے شمار احمدیوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اسی طرح پاکستان سے جو احمدی جلسہ میں شامل ہونے کی امید لگائے بیٹھے تھے، ان کے بھی بہت جذباتی خط آئے، بلکہ ابھی تک آ رہے ہیں۔ لیکن اس وقت جو حالات تھے اور اس کے مطابق، جیسا کہ میں نے بھارت سے واپس آ کر اپنے خطبے میں بیان بھی کیا تھا، جو فیصلہ کیا گیا وہ بڑا مشکل فیصلہ تھا، لیکن صحیح فیصلہ تھا۔ اور بعد میں جو مزید حالات اور باتیں پتہ لگیں، دشمن کے عزائم سامنے آئے، اس نے اس فیصلے کی مزید تائید کر دی۔ بہرحال پھر بھارت کے انتخابات کی وجہ سے اس جلسے کو ملتوی کرنا پڑا، اور پھر گزشتہ ماہ جب انتخابات ہو گئے تو یہی فیصلہ کیا گیا کہ مئی میں جلسہ منعقد کیا جائے۔ تو بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، اس وقت جلسے کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس تعلق میں چند باتیں میں کہوں گا۔ جلسہ سالانہ کے انعقاد کا مقصد ہر احمدی جانتا ہے، اور خاص طور پر قادیان کے رہنے والے پرانے احمدی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، جن کی اکثریت اس وقت جلسے میں شامل ہے، کیونکہ جلسہ سالانہ چھوٹے پیمانے پر منعقد ہو رہا ہے، اس لیے ہندوستان سے بھی بہت کم تعداد میں شامل ہوئے ہیں لوگ۔ لیکن بہرحال بعض نوآئین بھی اس جلسے کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے اس میں شامل ہوئے ہیں۔ ان کے لیے بھی اور پرانے احمدیوں کے لیے بھی میرا یہ پیغام ہے کہ بعض باتیں باوجود جاننے کے اور علم میں ہونے کے اگر بار بار دہرائی نہ جائیں تو انسان یا بھول جاتا ہے یا اس طرح بھرپور توجہ نہیں دیتا جس طرح توجہ دینے کا حق ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بعض مقررین نے جلسے کی تقاریر میں توجہ دلائی بھی ہو، افتتاح میں خاص طور پر، کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جلسہ سالانہ کے انعقاد کے مقاصد بیان کیے ہیں، انہیں ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یہ مقصد میں مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ہر ایک مخلص کی بالمواجہ دینی فائدہ اٹھانے کا موقع ملے۔ اب یہ بالمواجہ یا آمنے سامنے بیٹھ کر خود آ کر، اس زمانے میں تو ہم زمانے کے امام کی باتیں نہیں سن سکتے۔ وہ خوش قسمت لوگ تھے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا اور اسے خوب فیض اٹھایا۔ لیکن زمانے کے امام نے قرآنی تعلیمات کی تفسیروں کا ایک ایسا وسیع خزانہ چھوڑا ہے جس سے ہر جگہ ہر ایک فیض پا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی علمی قابلیت اور استعدادیں ایک جیسی نہیں رکھی، ان کو بعض مواقع مہیا نہیں ہوئے، اس لیے گو یہ خزانہ تو موجود ہے، لیکن اس سے حقیقی فیض اٹھانے کے لیے، اس سے استفادہ کرنے کے لیے ان لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے جو بہتر طور پر
علمی اور روحانی خزانے کو سمجھ سکے۔ اور اگر عالم بعمل ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کی مثال ایسی زمین کی طرح ہے جو بارش کے پانی کو جذب کر کے اپنی رویدگی کو زندہ کرتی ہے، اور پھر اس پر جو فصل کاشت ہوتی ہے وہ دوسروں کو فیض پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دلوں کی حقیقت تو خدا تعالیٰ جانتا ہے، لیکن بظاہر اس معیار کے علماء کو تقریریں کرنے کے لیے چنا جاتا ہے جو قرآن اور احادیث کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مسیح علیہ السلام کے کلام اور تفسیر کی روشنی میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ایک عام آدمی کے سمجھنے کے معیار سے بھی مطابقت رکھتا ہے، اور یوں ایک ایسے ماحول میں جو 3 دنوں کے لیے خالصتاً اس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے کہ ایک دینی ماحول پیدا ہو کر انسان کی نیک فطرت کے تاروں میں ایک اشتعال پیدا کر دیا جائے، تاکہ ہر وہ شخص جو ایسی پاکیزہ مجالس میں بیٹھا ہے مسیح الزمان کے پاک کلمات کو سن کر اپنے اندر ایک پاک تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ آج کل دنیا کے دھندوں میں انسان بے انتہا گھرا ہوا ہے۔ دینی اور روحانی علم اور حالت میں اضافے کے لیے اس درجہ کی تگ و دو کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتا جو اس کا حق ہے۔ تو جب ایسی مجالس منعقد کی جاتی ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے، اس کے نام کو بلند کرنے کے لیے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق و محبت کا ادراک حاصل کرنے کے لیے اور روحانیت میں ترقی کرنے کے لیے ہوں، تو وہ عمومی ذہنی صلاحیت والے انسان کے لیے بھی استفادے کا موجب بنتی ہیں، اور اعلیٰ ذہنی صلاحیت کے انسان کے لیے بھی استفادے کا موجب بنتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی برکات سے بھی حصہ لینے والے ہوتے ہیں جو ان مجالس میں بیٹھتے ہیں، جس کا ایک حدیث میں یوں ذکر آتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک مجلس کا حال پوچھا، حالانکہ خدا تعالیٰ عالم الغیب ہے اور ہر حال اور ہر حالت کو اچھی طرح جانتا ہے، بہرحال خدا تعالیٰ کا اپنا ایک پیار کا انداز ہے، تو جب فرشتوں نے بتایا کہ ہم ایک ایسی مجلس سے اٹھ کر آئے ہیں جس میں بیٹھنے والے تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے، تیری عبادت کی طرف توجہ تھی، اور تیری حمد اور تعریف میں وہ رطب اللسان تھے، اور تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا، یا پوچھا اس نے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے، تو فرشتوں نے عرض کیا وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی؟ تو فرشتوں کا جواب ہوگا کہ اے خدا، انہوں نے تیری جنت دیکھی تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر فرمائے گا کہ ان کا کیا حال ہوگا جب وہ میری جنت کو دیکھیں گے؟ پھر فرشتے عرض کریں گے کہ تیری پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کریں گے کہ اے خدا، وہ تیری آگ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پھر خدا تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ کیا انہوں نے میری آگ دیکھی؟ فرشتے پھر نفی میں جواب دیتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے آگ تو نہیں دیکھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کا کیا حال ہوگا جب وہ میری آگ دیکھیں گے؟ یعنی اس کی شدت
ایسی شدید ہے کہ اس دنیا میں انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتے عرض کریں گے کہ اے خدا، وہ بیٹھے تیری بخشش طالب تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے انہیں بخش دیا اور انہیں وہ سب کچھ دیا جو ان بندوں نے مجھ سے مانگا ہے، اور اس چیز سے ان کو پناہ دی جس سے انہوں نے میری پناہ طلب کی۔ اس پر فرشتے کہیں گے کہ ان میں ایک غلط کار آدمی بھی تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا اور ان لوگوں کو ذکر کرتے دیکھ کر تماشبین کے طور پر وہاں بیٹھ گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے اسے بھی بخش دیا، کیونکہ ذکر کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم اور بدبخت نہیں رہ سکتا۔ بس جو مجالس خالصتاً خدا تعالیٰ کے لیے منعقد کی جائیں وہ اللہ تعالیٰ کی برکات کو سمیٹنے والی ہوتی ہیں اور راہ چلتے بھی اس سے فیض پاتے ہیں، اور جو لوگ آئے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں، ان پر جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور برکات کی بارش ہوتی ہے اس کا تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر ایسی مجلس جس کے بارے میں زمانے کے امام نے یہ فرمایا کہ اسے معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، اس قدر برکات کی حامل یہ مجلس اور جلسہ ہے کہ اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہر ان ذرائع سے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نئی ایجادات کی صورت میں پیدا فرمائے ہیں، جو کہ قرآن کریم کی پیشگوئیوں کے مطابق اس زمانے میں ظاہر ہونی تھی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے آخری شرعی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام آپ کے عاشق صادق کے ذریعے تمام دنیا میں پھیلے۔ ان ایجادات اور ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دور دراز ملکوں میں بیٹھے ہوئے بھی لوگ احمدی جو ہیں وہ قادیان کے جلسے سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، قادیان دارالرحمان زندہ باد، قادیان دارالرحمان زندہ باد، غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے۔ اب میرا یہ تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی جلسہ سالانہ قادیان، قادیان دارالامان، نعرہ تکبیر۔ اب میرا یہ براہ راست خطاب جو دو طرفہ سمعی بصری نظام کے ذریعے سے لندن اور قادیان کے جلسوں کے خوبصورت امتزاج کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تمام دنیا کے احمدی اس بابرکت مجلس میں شامل ہو گئے ہیں اس وجہ سے، اور یہ MTA جو ہے کا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی تائید میں فرمایا، یہ آج اس مجلس میں شامل ہونے کا ذریعہ بن رہا ہے جو بے انتہا برکات لیے ہوئے ہے۔ یہ سب باتیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کے ساتھ خدا تعالیٰ کی بھرپور تائیدات شامل ہیں۔ یقیناً یہ ذریعہ کافی حد تک اس کمی کو پورا کرنے کا باعث بن رہا ہے جو خلیفہ وقت کے خود قادیان کی بستی میں جا کر
دنیا کو خطاب نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس۔ وہاں کے موسم کا لحاظ رکھتے ہوئے نعرے کم لگائیں، ان کو ضرورت ہوگی تو خود لگا لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہوئے اسلام احمدیت جلسہ سالانہ قادیان، جلسہ سالانہ قادیان، قادیان دارالمان، نعرہ تکبیر۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہوئے ہر کام خالصتاً للہ کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے ان عارضی پردوں اور روکوں کو بھی دور فرما دے گا۔ لیکن اس جلسے کے حوالے سے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اعلان سے کہ لوگ قادیان جلسے میں تشریف لائیں، قادیان کے رہنے والوں پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ بے شک اس جلسہ سالانہ کی اتباع میں تمام دنیا کے ملکوں کی جماعتوں میں جلسے ہوتے ہیں اور ایک خاص دینی ماحول پیدا ہوتا ہے، لیکن جو جلسہ قادیان کی بستی میں ہوتا ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور دنیا بھر میں احمدیوں کے دلوں میں اس بستی میں منعقد ہونے والے جلسے میں شمولیت کے لیے ایک خاص جذبہ پایا جاتا ہے، ایک شوق پایا جاتا ہے۔ بس دنیا کے احمدیوں کا قادیان سے یہ تعلق وہاں کے رہنے والوں اور خاص طور پر بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر کارکن کو یہ احساس دلانے والا ہونا چاہیے کہ ہمارے نمونے اس نسبت سے جو اس مبارک ہستی میں رہنے کی وجہ سے انہیں ہے بہت اعلیٰ رنگ کے ہونے چاہیے۔ دنیا سے جب لوگ قادیان جاتے ہیں تو وہ ایک بڑا اعلیٰ تصور قادیان کا لے کر جاتے ہیں۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ حد الوسع یہ کوشش کریں کہ کبھی کسی کی ٹھوکر کا باعث نہ بنے۔ قادیان اس زمانے کے امام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذلی نبی کا شہر ہے، اس کی بستی ہے۔ اپنے ماحول اور اپنے دائرے میں اس شہر کے تقدس کو قائم رکھیں، اور اس کا تقدس قائم رکھنا قادیان کے رہنے والے ہر باسی کا فرض بنتا ہے، ہر احمدی کا فرض بنتا ہے۔ عام طور پر اور یہ ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے بات کہ جو بھی احمدی وہاں رہ رہا ہے اس کا فرض ہے کہ اس قادیان کی بستی کے تقدس کو قائم رکھے، اور خاص طور پر جو جماعتی کارکنان ہیں، جو واقفین زندگی ہیں، ان پر یہ اس سب سے بڑھ کر ذمہ داری عائد ہوتی۔ بس اس اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان جلسوں میں سب سے زیادہ کارکنوں کو، واقفین زندگی کو اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، نہ صرف قادیان میں بلکہ دنیا کی ہر جگہ۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج شاعر اللہ کی حفاظت کا اعزاز جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے قادیان میں رہنے والے احمدیوں کے ذمہ لگایا ہے۔ جس بستی میں جلسے پر آ کر بالمواجہ دینی فائدہ اٹھانے کا اعلان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، ان جلسوں نے آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی جاری رہنا تھا، اور جب جاری رہنا تھا تو تقویٰ کے معیاروں کے حصول کی کوشش بھی جاری رہنی تھی۔
قادیان کے رہنے والوں کو اپنے عملی نمونے قائم کرنے کے لیے ہمیشہ تگ و دو کرنے کی ضرورت جاری رہنی تھی۔ قادیان جس میں جب ایک احمدی جاتا ہے تو گو ان مقدس مقامات اور شعائر اللہ کو دیکھ کر ایک جذباتی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مساجد اور ان کمروں میں جا کر جہاں مختلف اوقات میں آپ نے دعائیں کیں، جب انسان جاتا ہے تو ایک رکت اور درد اور سوز دعاؤں میں پیدا ہو جاتا ہے جب دعائیں کرتا ہے انسان۔ جہاں زمانے کے امام کی آخری قیام گاہ ہے، جب وہاں پہنچتا ہے انسان، جس جگہ پر آپ کا مدفن ہے، تو وہاں دعا کر کے تسکین کی ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اور وہاں جانے والے، چاہے وہ ہندوستان کے کسی شہر سے جانے والے ہوں یا دنیا کے کسی ملک سے جانے والے ہوں، عموماً روحانی طور پر ایک پاک تبدیلی کا احساس پیدا ہوتا اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ لیکن اگر وہاں کے رہنے والوں کے نمونے اس حق کی ادائیگی کی طرف تقویٰ پر چلتے ہوئے توجہ نہیں دے رہے، تو جہاں وہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی برکات سے محروم کرتے ہیں، وہاں باہر سے آنے والوں کے لیے بھی مایوس کن نمونہ دکھا کر ان کی بے چینی کا باعث بنتے ہیں۔ بس اس ذمہ داری کو سمجھیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے قادیان کے باسیوں کی، قادیان کے رہنے والے احمدیوں کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جلسے کا ایک مقصد یہ بتایا کہ معرفت ترقی پذیر ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ کے چھوڑے ہوئے علمی اور روحانی خزانے سے فیض پانا سب سے زیادہ واقفین زندگی کا کام ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو اس اہم فریضہ کے انجام دینے کے لیے پیش کر دیا جس کے بجا لانے اور دنیا میں قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، آپ مبعوث ہوئے تھے۔ پس جب واقفین زندگی معرفت میں ترقی کریں گے، خاص طور پر وہ جنہوں نے صرف اور صرف دینی علم سیکھنے کی طرف توجہ دی ہے، تو ایسے لوگوں کی معرفت میں ترقی پھر انہیں دوسروں کے لیے معرفت میں ترقی کا نمونہ بنائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو تو خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ معرفت تو حاصل ہے، جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ در حقیقت کوئی شخص خدا کو شناخت نہیں کر سکتا جب تک اس حد تک اس کی معرفت نہ پہنچ جائے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ بے شمار کام ایسے ہیں کہ جو انسانی عقل سے بالا تر اور بلند تر ہیں۔ اس حد تک اس کی معرفت نہ پہنچ جائے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ خدا کے بے شمار کام ایسے ہیں کہ جو انسانی عقل سے بالا تر اور بلند تر ہیں۔ بس یہ معرفت تو ایک بنیادی چیز ہے۔ اب اس سے بڑھ کر معرفت وہ ہے جو خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنے خاص تعلق کے اظہار اور سلوک کے طور پر ظاہر کرتا ہے، جس کا سب سے زیادہ اور بڑا پرتو انبیاء ہوتے ہیں۔ اس کے لیے خدا تعالیٰ نے بعض اصول بھی بیان فرما دیے ہیں ہم مسلمانوں کے لیے، احمدیوں کے لیے۔ مثلا یہ فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ کہہ دے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، وہ تم سے محبت کرے گا۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا ہے؟ یہ آپ کے اس پر چلنے کی کوشش ہے، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر
عمل کرنے کی کوشش ہے. آپ کے نمونے سخت تنگی کے حالات میں بھی ہمارے سامنے ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے سامنے ہے جب آپ کو حکومت ملی. آپ کے نمونے سخت فاقوں کی حالت میں بھی ہمارے سامنے ہیں، اور اس وقت بھی ہمارے سامنے ہیں جب ہر طرف کشائش تھی. آپ کے نمونے اپنی گھریلو زندگی میں بھی ہمارے سامنے ہیں، اور اپنے معاشرتی زندگی میں بھی ہمارے سامنے ہیں. غرض کہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں آپ نے اپنے نمونے قائم نہ کیے ہوں. بس معرفت کی تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم میری تلاش کرنا چاہتے ہو تو اس رسول کی پیروی کرو، اس سے محبت کرو، اس کے اسوہ پر چلنے کی کوشش کرو. اگر تو ہماری ساری کوششیں اور ہمارے علم حاصل کرنے کے جذبے اور شوق ذوقی حاضر اٹھانے کے لیے اور علمی برتری دکھانے کے لیے ہیں تو یہ نہ ہی حقیقی محبت کا اظہار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، نہ خدا تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کرنے کا یہ صحیح ذریعہ ہے. اس کے لیے صحیح ذریعہ خالص اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے جب یہ محبت پیدا کر لو، اس کی پیروی کرنے کی، رسول کی پیروی کرنے کی کوشش کرو، اس کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو. پھر فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستوں کی طرف آنے کی توفیق بخشیں گے. تو جب یہ حالت پیدا ہوگی اور پھر جہاد ہوگا، محبت کے اعلیٰ معیار قائم ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے گا. کیونکہ جب یہ محبت اور اظہار اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے اس قول کو بھی پورا فرمائے گا کہ وہ یدرک الابصار، کہ اور وہ ہے جو نظروں تک پہنچتا ہے، اور جب وہ خود پہنچتا ہے تو پھر معرفت بڑھتی ہے خدا تعالیٰ کی. بس یہ معرفت اور محبت رسول اور کوشش اور پھر حفظ مراتب اور علم کے لحاظ سے اس میں جتنا بھی کوئی ترقی ہوتی چلی جائے گی وہ پھر انسان کی بقا کا ذریعہ بنتی ہے. بس خدا تعالیٰ کی معرفت ایک جہاد ہے جس کے حصول کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کی پہچان کے راستے مختلف ہیں اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ معرفت میں ترقی پذیر ہو، اور ترقی پذیری اس وقت ہوگی جب ترقی کے حصول کے وسیع راستے ابھی سامنے نظر آ رہے ہوں گے. بس جب پڑھے لکھے اور علماء اس کے حصول کی کوشش کریں گے تو وہ آگے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام کی روشنی میں مزید آگے پھیلانے کی کوشش بھی کرنے والے ہوں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا، مثال دی تھی پہلے کہ زرخیز زمین کی طرح ہوں گے جو خود بھی پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے. جلسے کے ماحول میں علم و معرفت کے حصول کی کوششیں پھر ہر شامل ہونے والوں کو بھی ان کی استعدادوں کے مطابق معرفت الہی کو جذب کرنے والی بنیں گی. اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک زیادہ ہوگا، اس پر ایمان پختہ ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین اور آپ کی محبت میں مزید ترقی ہوگی. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کا تعلق مزید بڑھے گا. بس ہر شامل ہونے والے کو جو جلسے میں شامل ہوتا ہے، چاہے وہ علماء کے زمرے میں ہے یا عوام الناس میں
یہ سوچ کر شامل ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی معرفت بڑھانی ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے رگ و پے میں سرایت کر جائے اور اس میں ہر دم اضافہ ہوتا چلا جائے. پھر ہی ہم حقیقی مومن اور اس جلسے سے استفادہ کرنے والے کہلا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ نقطہ سمجھنے والا ہو. پھر ایک غرض آپ نے یہ بیان فرمائی کہ تمام بھائیوں کا تعارف بڑھے گا. یہ بھائیوں کا تعارف بڑھے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر صرف سرسری تعارف بڑھے گا تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پہلی بات تو ہمیشہ یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حقیقی مومنوں کے بھائی کا معیار کیا ہے. یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہمارا معیار نہیں ہے، جنہوں نے کینے اور بغض میں بڑھنے کی وجہ سے اپنے باپ کے بیٹے کو کنویں میں پھینک دیا. ہمارے سامنے تو بھائی کا وہ معیار ہے جن میں کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، جنہوں نے ایک دوسرے کے لیے قربانیوں کے ایسے اعلیٰ معیار قائم کر دیے جنہیں سن اور پڑھ کر انسان برتا حیرت میں پڑ جاتا ہے. بس جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور وہ معیار تھا مدینے کے انصار کا، بس جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائیوں کا تعارف بڑھے گا تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تعلقات اخوت استحکام پذیر ہوں گے. اور یہ اخوت کے تعلقات اس وقت استحکام پذیر ہو سکتے ہیں جب ایک دوسرے کے لیے نیک جذبات دل میں موزن ہوں، جب ایک جسم کے مختلف اعضاء کے تعلق کی طرح تعلق قائم ہو جائے کہ ایک عضو کو تکلیف پہنچی ہے تو دوسرے کو بھی تکلیف پہنچے. جب کسی ایک بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف کی طرح سینے میں محسوس کیا جا رہا ہو، اور جب یہ صورت حال ہوگی تو پھر وہ ماحول پیدا ہوگا جس کے قائم کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے. پھر یہ ماحول عارضی اور جلسہ کے 3 دنوں کے لیے صرف قادیان کی بستی میں نہیں ہوگا، بلکہ جلسہ کے بعد ہندوستان کے ہر شہر اور ہر شہر کے رہنے والے اسلام احمدیت، حضرت خاتم الانبیاء، حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر. بلکہ جلسے کے بعد بھی ہندوستان کے ہر شہر اور ہر شہر کے رہنے والے احمدیوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جائے گا، بلکہ دنیا میں رہنے والے ہر احمدی کے دل میں ہمیشہ کے لیے پیدا ہو جائے گا. اور کیونکہ آج خدا تعالیٰ نے ہمیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، MTA کی نعمت کے ذریعے تمام دنیا میں ایک آواز سننے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سننے کی نعمت سے نوازا ہے. اس لیے محبت اور پیار اور بھائی چارے کے جذبات تمام دنیا کے احمدیوں میں ایک دوسرے کے لیے پیدا ہو جائیں گے. اور جب یہ انقلاب ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا تو ہم حقیقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے جاری کردہ اس جلسے سالانہ سے فیض پاتے چلے جانے والے ہوں گے. بس ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہم کس حد تک اس جلسے کے پروگراموں سے فیض اٹھانے والے بنے ہیں. اگر تو ان 3 دنوں میں جلسے کے ماحول نے یہ مثبت اثرات ہمارے دلوں پر مرتب کیے ہیں تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں سے فیض پانے والے بن رہے ہیں. اور یہ جلسہ کیونکہ لائیو تمام دنیا میں دیکھا گیا ہے
اس لیے صرف قادیان میں شاملین جلسہ ہی نہیں بلکہ دنیا میں ہر جگہ وہ لوگ جنہوں نے اس جلسے سلانے کو سنا یا اب جو میری باتیں سن رہے ہیں اپنے نفس کو ٹٹولنے والے ہونے چاہیے، کیونکہ نفس کی معرفت ہی ہے جو خدا تعالیٰ کی معرفت کی پہچان کرواتی ہے۔ اس جلسے کے دوران بہت سے لوگوں کے خطوط، فیکسز اور فون پر پیغامات اور دلی جذبات کے اظہار کے بارے میں اعلانات بھی ہوتے رہے کارروائی کے دوران اور بتایا جاتا رہا۔ دنیا میں رہنے والے بھی یاد رکھیں کہ اگر ہمارے اندر جلسے کے مقاصد کو سمجھنے اور اس کے حصول کے لیے ایک جوش اور جذبہ بیدار نہیں ہو رہا، اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں پیدا نہیں کر رہے جن کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے، تو ہمارے جذبات کے اظہار نرے کھوکھلے دعوے ہیں۔ زیادہ تر اظہار پاکستانی احمدیوں یا دنیا میں بسنے والے پاکستانی نژاد احمدیوں کی طرف سے ہوا ہے۔ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جلسہ کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح السلام کے جلسہ کو اغراض و مقاصد کو بیان کرتے ہوئے اس فکرے کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ یورپ اور امریکہ کے سعید لوگ اسلام کے قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے یورپ اور امریکہ کے شامل ہونے والوں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ افریقہ میں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال بیعتیں ہو رہی ہیں۔ عیسائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت بڑی تعداد افریقن ممالک میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے جمع ہو رہی ہے اور تثلیث کو چھوڑ کر خدائے واحد کا نعرہ لگا رہی ہے۔ نعرہ تکبیر! اسلام احمدیت جلسہ سالانہ قادیان دارالعلماء حضرت خلیفۃ المسیح الخامس 7 سالہ خلافت احمدیہ، نعرہ تکبیر! عرب دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیرنے کی ایک ہوا چلائی ہوئی ہے۔ یہ سب باتیں جن کے کہنے پر مخالفین جماعت احمدیہ کو استہزاء کا نشانہ بنایا کرتے تھے کہ ایک آدھ کوئی بیعت ہو جاتی ہے تو جماعت میں اگر کوئی جماعت میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ لوگ نعرے لگاتے ہوئے دنیا کی فتح کی باتیں کرتے ہیں۔ آج انہی باتوں نے دنیا کو پریشان کر دیا ہے۔ وہ خدا جو سچے وعدوں والا خدا ہے آج جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہوئے بڑی شان سے ہمیں دکھا رہا ہے تو مخالفین احمدیت کے ایوانوں میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ غلام احمد کی جے! غلام احمد کی جے! غلام احمد کی جے! اگر جماعت احمدیہ ایک سوکھا ہوا درخت ہے، اسلام احمدیت حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر! اگر جماعت احمدیہ ایک سوکھتا ہوا درخت ہے جو آہستہ آہستہ خود ہی اپنی ہری بھری شاخوں کو سوکھتا ہوا دیکھ رہا ہے تو پھر مخالفین کو کیا فکر ہے؟ دنیا کے ہر ملک میں جماعت احمدیہ کی مخالفت کی کیا ضرورت ہے؟ تیسری دنیا کے ملکوں میں نہیں، مسلمان ملکوں میں نہیں، بلکہ اب تو یورپ اور امریکہ کے ممالک میں بھی جماعت کے خلاف مخالفت کا بازار دن بدن گرم ہو رہا ہے۔ گو کہ وہاں بھی مسلمانوں کا ہاتھ زیادہ ہے، لیکن بہرحال ان ملکوں میں بھی حالت پیدا ہو رہی ہے۔
یہ سب باتیں اس چیز کا ثبوت ہیں، اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا فرماتے ہوئے قادیان سے اٹھی ہوئی اس آواز کو جو خدا اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہی تھی، دنیا کے ہر بر اعظم کے ہر کونے میں محض اور محض اپنے فضل سے بڑی شان سے اور بڑی شوکت سے پھیلا رہا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، غلام احمد کی جے، غلام احمد کی جے، قادیان دارالعمل زندہ باد، قادیان دارالعمل تکبیر، اسلام احمدیت، حضرت خاتم الانبیاء غلام احمد کی، غلام احمد کی خلافت احمدیہ، 7 سالہ خلافت جبلی، نعرہ تکبیر۔ دشمن اپنی ناکام کوششیں کرتا رہے گا، اسے یہ ناکام کوششیں کرتے رہنے دیں، لیکن احمدی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے کیے گئے اپنے عہد بیعت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ جماعت کی یہ ترقی ہم پر ایک ذمہ داری ڈال رہی ہے، اور سب سے زیادہ ذمہ داری ان لوگوں پر ہے جو مراکز احمدیت میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو واقفین زندگی ہیں، جن میں قادیان بھی شامل ہیں اور روا کے رہنے والے بھی شامل ہیں، کہ اپنے تقویٰ کے معیاروں کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جائیں۔ قادیان کے رہنے والے جن کے بڑوں نے قربانیوں کے معیار قائم کیے، اعلیٰ ترین معیار قائم کیے، اپنے آباء و اجداد کے ان نمونوں اور ان قربانیوں کو دیکھیں اور پھر اپنے جائزے لیں کہ کیا ہم نے وہ معیار قائم کیے ہوئے ہیں، یا ہم معیار قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان میں کمی آئی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیا میں جب احمدیت پھیل رہی ہے تو نئے آنے والوں کی نظریں بھی آپ کی طرف ہیں۔ بس دنیا کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے دلوں میں معرفت الہی کے راستے بنانے ہوں گے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ان راستوں پر چلنے کی کوشش کرنی ہوگی جن کا اسوہ ہمارے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، قائم فرمایا۔ تبھی ہم ان نئے آنے والوں کی آسن رنگ میں تربیت کر سکیں گے۔ اگر ہم آج اپنے نفوس کے تزکیے کی کوشش نہیں کریں گے تو نئے آنے والوں کی معرفت میں ترقی کے لیے ممید و معاون کس طرح بن سکیں گے؟ ایک وقت تھا کہ ہندوستان میں احمدیوں کی مخالفت نہیں ہوتی تھی، یعنی تقسیم ہند و پاکستان کے بعد جس طرح گزشتہ چند سالوں سے اس میں شدت اور مزید شدت پیدا ہوئی ہے۔ نئے شامل ہونے والے اور غریب احمدیوں کو جس طرح ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے، بلکہ ان کو گھروں سے بے گھر بھی کیا جاتا ہے، جائیدادیں اور مکان لوٹے جاتے ہیں، حتیٰ کہ بعض کو اس بات پر شہادت کا مرتبہ ملا کہ انہوں نے منادی کی آواز پر آمنا کہا۔ شہدائے احمدیت زندہ باد، شہدائے احمدیت زندہ باد، شہدائے احمدیت زندہ باد، اسیران مولا زندہ باد، اسیران مولا، شہدائے احمدیت زندہ باد، شہدائے احمدیت اسیران راہ مولا، اسیران راہ مولا، قادیان دارالعمان، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر۔ یقیناً یہ مقام انہیں ایمان میں ترقی اور معرفت الہی میں ترقی کی وجہ سے ملا۔ بس یہ نمونے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول احمدیت اور ایمان میں پختگی کی جو ہوا چلائی ہے یہ تو الہی تقدیر ہے، لیکن ساتھ ہی پرانے احمدیوں اور خاص طور پر ایسے خدمت کرنے والوں کے لیے ایک فکر انگیز آواز بھی ہے جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے
کہ اپنے اندر سب سے بڑھ کر وہ پاک انقلاب پیدا کریں جس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں، تاکہ معرفت الہی کو اپنے دلوں میں قائم کرتے ہوئے اس زندگی بخش نعمت سے دوسروں کے دلوں کو بھی زندگی اور تازگی عطا کرنے کی کوشش کرنے والے بن سکیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسی اشتہار میں فرمایا ہے کہ آنے والوں کا سلسلہ بڑھتے ہی چلے جانا ہے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں انشاءاللہ القدیر سچائی کی برکت ان سب کو اس طرف کھینچ لائے گی، خدا تعالیٰ نے آسمان پر یہی چاہا ہے اور کوئی نہیں کہ اس کو بدل سکے۔ بس نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر۔ بس یہ وہ تقدیر ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں، چاہے جتنی بھی مخالفتیں ہو جائیں، چاہے جتنی بھی جائیدادیں چھینی جائیں، چاہے جتنی بھی جانیں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائیں، فکر ہے تو اس بات کی کہ کہیں ہمارے سے تقویٰ سے ہٹتے ہوئے ایسی کوتاہیاں اور غلطیاں نہ ہو جائیں جو ہمیں اس اعزاز سے محروم کر دیں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بلکہ جب وہ وقت آئے جس کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس سلسلہ کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس خدا کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کی صداقت کو ہم نے پورا ہوتا دیکھنا شروع کر دیا ہے، بس اس وقت ہم جنہیں خدا تعالیٰ نے احمدیت قبول کرنے کے لحاظ سے سبقت لے جانے والوں میں شمار فرمایا ہے، ہمارا اور ہماری نسلوں کا یہ فرض ہے کہ جب لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو شناخت کرتے ہوئے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوں تو پہلوں کے پاک نمونے اور معرفت الہی ان کی تربیت کے لیے پہلے سے تیار ہو۔ یہاں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ گو اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی ہے دلوں کو زمانے کے امام کی طرف پھیرنے کی، لیکن اس پیغام کو اپنے عملی نمونوں کے ساتھ پھیلانے کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی ہوگی۔ آج احمدیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں کمی اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہم اپنی اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ ہندوستان میں بھی جہاں احمدیوں پر مظالم ہو رہے ہیں، جب انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو ان کا جواب یہی ہوتا رہا ہے اور دیتے ہیں کہ یہ مظالم تو مسلمانوں کی طرف سے ہو رہے ہیں تم پر، اس لیے اپنی طاقت اور تعداد بڑھاؤ۔ اور حکومت کے ارباب و وقت کیونکہ اپنے مفادات ان کے اپنے ہوتے ہیں، اس لیے اکثریت کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہر احمدی کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ بلا خوف اس کا اظہار کریں، اور انہیں کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہماری طاقت کا سوال ہے تو ہم بحیثیت انسان بے شک کمزور ہیں، لیکن ہم اس خدا کا عرفان حاصل کیے ہوئے ہیں، اس کی پناہ اور اس کی گود میں ہیں جو سب طاقتوروں سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہ ہمارا مولا اور ہمارا نصیر ہے، اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم جھکتے ہیں۔ اور ہمارا خدا وہ خدا ہے جس نے ہمیں ان الفاظ میں تسلی دی ہے کہ وہ املی لہم ان قیدی متین، کہ میں ڈھیل دے رہا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس قول کے نظارے دکھا بھی رہا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دکھائے گا۔
اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو یہ اپنے انجام کو دیکھیں گے. اس لیے ہمیں اس کی تو فکر نہیں ہے، لیکن جہاں تک اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کا سوال ہے، یہ ان لوگوں کے کہنے پر تو ہم نے نہیں کرنا، یا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو نہیں ہم نے کرنا، بلکہ خدا تعالیٰ نے یہ ہماری ذمہ داری ڈالی ہے، یہ ہم پر ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اسلام اور احمدیت کی خوبصورت تعلیم کو دنیا میں پھیلائیں. اور جب تائیدات الہی کی ہوائیں بھی اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے حق میں چل رہی ہیں، تو ایک خاص توجہ سے اس پیغام کو پھیلائیں اور تمام دنیا کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا سے فتنہ و فساد اور شر دور ہو اور امن اور آشتی اور پیار اور محبت اور صلح کی فضا پیدا ہو. تمام دنیا اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے والی ہو. آج بھی حسن اتفاق سے 27 مئی کا دن ہے. آج کے دن 1 سال پہلے دنیا میں رہنے والے ہر احمدی نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر یہ عہد دہرایا تھا، جس کے بعد دنیا کے ہر کونے سے بڑے جذباتی خط آئے کہ آج کے عہد کے بعد ہم اپنے اندر ایک نئی روح محسوس کر رہے ہیں. بس اس حوالے سے میں پھر کہتا ہوں کہ جو آج کے دن آپ نے عہد دہرایا تھا، جو جوش اور جذبہ دلوں کی گرمی اور خلافت احمدیہ سے وفا اور اخلاص کے جذبات پیدا ہوئے تھے، انہیں کبھی سونے نہ دیں. اس عہد میں پہلی بات ہی یہ تھی کہ ہم اسلام اور احمدیت کی اشاعت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیوں کے آخری لمحات تک کوشش کرتے چلے جائیں گے اور بڑی سے بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہیں گے. اور دوسری بات، نظام خلافت کی حفاظت اور اس کے استحکام کا عہد آپ نے کیا تھا اور اپنی اولادوں میں بھی اس کو قائم رکھنے کا وعدہ کیا تھا. بس آج ہر ایک اس عہد کی دوبارہ جگالی کرے، اپنے جائزے لے اور دیکھے کہ کیا وہ جذباتی حالت تھی یا ہم نے اس 1 سال میں اس عہد کو پورا کرنے کے لیے کوئی کوشش بھی کی ہے. اگر تو ہم نے حقیقتاً اس مقصد کے حصول کی کوشش کی ہے تو دنیا چاہے جتنا بھی مخالفتوں میں بڑھ جائے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. خلافت احمدیت خلافت احمدیت پاک محمد مصطفیٰ پاک محمد مصطفیٰ خلافت احمدیت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسلام احمدیت، اسلام احمدیت. غلام احمد کی، غلام احمد کی. خلافت احمدیہ. حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس. نعرہ تکبیر. اور جو بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت، جاری خلافت جو خدا تعالیٰ کے خاص تائیدات کو لیے ہوئے ہے اور جماعت سے ٹکرائے گا، اپنے بدترین انجام کو پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمیشہ تقویٰ کی راہوں پر چلتے ہوئے اپنی اور اپنے رسول کی خالص محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نظام خلافت کے ساتھ جڑے رہتے ہوئے اسلام اور احمدیت کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند سے بلند تر کرتے چلے جانے والے ہوں. اسلام احمدیت اسلام احمدیت خلافت احمدیت خلافت احمدیت خلافت احمدیت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اسلام احمدیت،
اسلام احمدیت غلام احمد کی غلام احمد کی خلافت احمدیہ خلافت احمدیہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس حضرت خلیفۃ المسیح الخامس نعرہ تکبیر اللہ کرے کہ یہ جلسہ بے انتہا برکات کا حامل ہو اور آئندہ جلسہ اپنے وقت پر اور پوری شان کے ساتھ منعقد ہو اور اس جلسہ کے پاک اثر کو ہم ہمیشہ اپنے دلوں میں قائم رکھنے والے ہوں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں ہی کچھ دعائیہ الفاظ میں کہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ تم شاملین کے بارے میں کہ اجر عظیم بخشے اور ان پر رحم کرے اور ان کی مشکلات اور اضطراب کی حالت ان پر آسان کر دے اور ان کے ہم و غم دور فرمائے اور ان کو ہر تکلیف سے مخلصی عنایت کرے، ان کی مرادات کی راہیں ان پر کھول دے اور روز آخرت میں اپنے ان بندوں کے ساتھ انہیں اٹھائے جن پر اس کا خاص فضل و رحم ہے۔ اے خدا اے ذو المجد والعطا اور رحیم اور مشکل کشا، یہ تمام دعائیں قبول کر اور ہمیں ہمارے مخالفوں پر روشن نشانوں کے ساتھ غلبہ عطا فرما کہ ہر یک طاقت اور قدرت تجھی کو ہے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ اجتماع یہ جلسہ مختصر تھا تعداد کے لحاظ سے، اس میں تعداد تقریباً جو ہے کچھ 6000 کے قریب ہے، جس میں سے باوجود گرمی کے باعث سے بھی لوگ گئے ہیں 50 کے قریب 11 ممالک سے، اور شامل ہونے والے جو دوسرے شہروں سے ہیں وہ دور دور سے بھی 4000 میل کا بھی سفر کر کے بعض لوگ، کیونکہ ہندوستان بڑا وسیع ملک آئے ہیں، لیکن بہرحال جو خیال تھا کہ مختصر حاضری ہوگی اس لحاظ سے بڑی اچھی حاضری ہوئی ہے، تو یہ تجربہ بھی ایک ہو گیا۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔